वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असल मकसूद यहाँ उनके हालात, उनका वाक़या, उनके बारे में ईसाइयों के जो गलत नज़रियात और अक़ायद हैं उनकी तरदीद और उनकी तस्हीह करना है। दरमियान में ज़िमनी तौर पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या आ गया था। अब यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, मनक़बत और शान को बयान किया गया है। देखिए, कोई भी बंदा कोई भी नेक काम करता है तो वो अल्लाह ही की तौफ़ीक से करता है। अल्लाह उसको अपने उस काम के लिए चुनता है, अल्लाह उसके लिए मुंतखब करता है। अब इस वक़्त नमाज सुबह का वक़्त है, तो जिस मस्जिद में भी जो बंदा पहुंचा और गया, अल्लाह ने सजदे की तौफ़ीक दी, तो ये रब का इंतखाब है। और घरों के अंदर मस्तूरात हैं, उनमें से जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक दी वो उठी, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, सजदा किया, ये अल्लाह का इंतखाब है। बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई इबादत, कोई नेकी कर नहीं सकता और किसी गुनाह और नाफरमानी से बच नहीं सकता। इसलिए ला हौला वला कुव्वता, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, जिसका माना मफ़हूम मतलब यही है कि अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक के बग़ैर कोई बंदा नेकी कर नहीं सकता और अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक के बग़ैर कोई बंदा गुनाह नाफरमानी से बच नहीं सकता। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में यूँ इरशाद फरमाया कि आए मुसलमानों, अब ये ज़ाहिर है कुरान मजीद का हिस्सा है, ये कुरान मजीद हमारे लिए है और कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, दरसे इबरत है। ये हम मुसलमान औरतों के लिए है। वो देखें कि अल्लाह ने जैसे हज़रत मरियम को मुंतखब किया, उनको चुना और उनको कौन कौन से कामों के लिए तौफ़ीक दी, तो हमें भी वो काम करने चाहिए ताकि हम भी अल्लाह की मुंतखब, अल्लाह की चुनीदा, अल्लाह की पसंदीदा, अल्लाह की नेक बंदियों में शामिल हो जाएं। तो फरमाया, ऐ मुसलमानों, उस वक़्त को याद करो, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने कहा था, या मरियम, ऐ मरियम, इन्नल्लाह हस्तफ़ाके, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। मैंने अगले दिन भी अर्ज़ किया था, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ होता है। यहाँ इस्तफ़ा माजी का सीगा है और मुस्तफ़ा इस मफ़ऊल का सीगा है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, अल्लाह की निगाह करम आप पर पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी इबादत के लिए कबूल कर लिया है। इन्नल्लाह हस्तफ़ाके, अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए, अपनी महब्बत के लिए, अपने सालिहीन पसंदीदा चुनीदा बंदों में शामिल करने के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया है। अल्लाह ने आप पर निगाह करम फरमाई है। और इबादत के लिए सबसे बुनियादी शर्त तहारत है। इसलिए अगला जुमला फरमाया, व तहराके, अल्लाह ने आपको पाक बनाया है। अब तहारत का लफ्ज़ है, तहारत ज़हरी पाकी को कहते हैं। अल्लाह ने आपको हर तरह के ज़हरी गुनाहों से पाक फरमाया है। हर तरह के ज़हरी गुनाहों से अल्लाह ने आपको पाक फरमाया है। ज़हरी गुनाहों में ज़हरी आज़ा के गुनाह हैं। आपकी आँख को गलत देखने से पाक फरमाया है, आपके कान को गलत सुनने से पाक फरमाया है, आपकी ज़ुबान को गलत बोलने से पाक फरमाया है, आपके हाथों पाँव को गलत इस्तेमाल होने से पाक फरमाया है। तो ये अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतखाब की वजह बयान की कि
کہ جو بندہ اللہ کے ہاں منتخب ہونا چاہتا ہے کہ اللہ اس پر نگاہ کرم ڈالے، نگاہ فضل ڈالے، اللہ کی رحمت کا استحقاق چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پاک کرے۔ جو اندر کی پاکی ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو بندہ مکلف ہے وہ ظاہری پاکی کا ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یہ ہم نے خود کرنی ہے۔ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ جسم کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ جو دل کا پاک ہونا ہے وہ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اے اللہ میرے باطن کو خوبصورت کر دے۔ شیشہ دیکھنے کی کیا دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شیشہ دیکھو تو ظاہر ہے تمہیں اپنا آپ اچھا لگے گا، تو پھر اللہ سے دعا کرو یا اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اور میرا ظاہری جسم خوبصورت بنایا، ایسے میرے دل کو بھی خوبصورت کر دے، میرے باطن کو بھی خوبصورت کر دے۔ جب ہم ظاہر کو پاک کر لیں گے کہ اپنے جسم کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے پیٹ کو، اپنے کھانے پینے کو جب ہم پاک کر لیں گے، غسل کے لحاظ سے، وضو کے لحاظ سے، تیمم کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے جب ہم پاک کر لیں گے، پھر ہم رب سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ جہاں تک میرے بس میں تھا یہ ظاہر کی پاکی تو میں نے کر لی، اب میرے باطن کو کفر سے، میرے باطن کو شرک سے، میرے باطن کو بدعات سے، میرے باطن کو خرافات سے، میرے باطن کو غلط عقیدوں سے، میرے باطن کو غلط نظریات سے، اور میرے باطن کو حسد کینے بغض سے، حب دنیا حب مال سے، لالچ طمع حرص سے، گندی محبتوں سے، ناجائز نفرتوں سے، یا اللہ تو میرے باطن کو پاک کر دے۔ بندہ جہاں تک خود کر سکتا ہے وہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے۔ میاں بیوی بن گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب اللہ سے اولاد کی دعا مانگے، سمجھ بھی آتی ہے۔ ایک بندہ شادی ہی نہ کرے، میاں بیوی ہی نہ بنے اور دعائیں مانگتا رہے اللہ مجھے اولاد دے اور مجھے اولاد نہیں مل رہی، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک تیرے بس میں ہے، اونٹ موجود ہے، رسی موجود ہے، کھونٹا موجود ہے، اس کو باندھ دے۔ اب اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے حفاظت تو نے کرنی ہے۔ اب حفاظت اللہ کے ذمے ہے، لیکن جہاں تک تیرے بس میں ہے وہ تو کر گزر۔ تو یہاں فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَہَّرَكَ، اور اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ تو ہماری عورتوں کے لیے یہ ایک درس عبرت اور سبق ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور منتخب ہونا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، آنکھ کا دیکھنا پاک بنائیں، زبان کا بولنا پاک بنائیں، زبان جھوٹ بولے نہیں، زبان غیبت چغلی بولے نہیں، زبان کسی پر بہتان تراشی بولے نہیں، اور زبان کسی کے لیے گالی گلوچ بولے نہیں۔ ان چار بولوں سے زبان کو پاک رکھے، کان کو بھی ان چاروں کے سننے سے پاک رکھے۔ تو یوں انسان جب اپنے ظاہر کو پاک رکھے گا تو پھر اللہ کا منتخب بنے گا، اور فرمایا جب پاکی بڑھ جائے گی وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس زمانے میں جب حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اس زمانے میں فرمایا پوری کائنات میں جتنی عورتیں تھیں سب سے افضل حضرت مریم علیہ السلام تھیں۔ اور میرے آقا نے جہاں یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہی آیت تلاوت فرمائی، تو اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ نے تمام جہانوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ فضیلت اور برتری دی اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور فرمایا پھر اس کے بعد تمام عورتوں سے افضل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سیدۃ اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جہاں حضور نے چاروں کا تذکرہ کیا، فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ،
اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ جو عمران اس کی فرعون کی بیوی تھی، ان چاروں کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ یہ چاروں اپنے اپنے زمانے میں افضل ترین عورتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں حضرت علی کی بیوی حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، اور عائشہ میری بیوی میرے ساتھ ہوں گی۔ عائشہ میری بیوی ہیں، لہٰذا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب فرما لیا۔ اب جتنا اللہ کے ہاں قرب بڑھتا جاتا ہے، تو علامہ اقبال نے کہا تھا چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو جو جتنا اللہ کی عبادت کا، اطاعت و فرما برداری کا سبق یاد کرتا جاتا ہے، اتنا اس کی حاضری اور پکی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو پھر چھٹی نہیں ملتی، وہ چھٹی کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو اپنے در گھر سے دور کرتا نہیں ہے، اس کی کبھی غیر حاضری اللہ کے گھر در سے سجدے سے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اے مریم یہ بھی تجھے پیغام ہے اللہ کی طرف سے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو عبادت اطاعت عاجزی کرتی رہے اپنے رب ہی کے لیے، وسجدی اور سجدہ کرتی رہے، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرتی رہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا رکوع کرتی رہے رکوع کرنے والوں جیسا رکوع۔ یہ دونوں معنی علماء نے کیے ہیں۔ عورتوں کے لیے نماز با جماعت کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، فی نفس ہی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ بے پردگی نہ ہو۔ تو عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کے ساتھ جماعت میں عورتیں شریک ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی حرمین شریفین میں ہوتی ہیں، آج بھی حرمین شریفین میں ہوتی ہیں۔ یہ عارض کی وجہ سے، خارجی عذر کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے آنے جانے میں فتنے کا خطرہ ہے، اور ان کے لیے پردے کا مسائل ہیں، اور مردوں کی عبادت جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی شیطانی وساوس کے خطرات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، پھر گھر کے صحن کے بجائے کمرے میں نماز پڑھے، کمرے کے بجائے اس کے اندر اندھیرے میں نماز پڑھے۔ جتنا وہ چھپتی چلی جائے گی اتنا اس کی عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے 3 حکم دیے گئے۔ اقنوتی اپنے رب کی اطاعت کیجئے، اور اسجدی اپنے رب کے ہاں سجدہ کیجئے، ورکعی اور اپنے رب کے ہاں رکوع کیجئے۔ گویا یہ بتلایا گیا ہے کہ جب اللہ کا انتخاب ہوا ہے، اللہ نے چنا ہے، تو پھر چننے کا یہی مطلب ہے کہ جب دربار میں قبولیت ہو گئی ہے، مقبولیت ہو گئی ہے، تو پھر آداب کی بجا آوری بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانے اگر میرے رب نے ہمیں توفیق دی اور پھر کسی دن بھی وہ توفیق چھینی نہیں ہے۔ مسلسل چل رہا ہے نماز کا سجدہ، مسلسل چل رہی ہے تہجد، مسلسل چل رہی ہے تسبیحات، تو پھر اس پر اللہ کا شکر کریں، اس لیے کہ شکر کرنے سے عبادت کی توفیق بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا